इस्लामी दुनिया में जिस भी बड़े लीडर ने अमेरिका और इसराइल को टक्कर देने की कोशिश की, उसे अलमनाक अंजाम से दोचार होना पड़ा। शाह फैसल को देख लें कि उन्होंने अमेरिका का तेल बंद किया तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसकी कहानी आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन शाह फैसल के अलावा भी मुस्लिम दुनिया के दो बड़े लीडर ऐसे थे जो अगर जिंदा रहते और मिलकर काम करते तो मिडल ईस्ट से अमेरिका और इसराइल को जड़ से उखाड़ फेंकते। इसीलिए अमेरिका और यहूदियों ने उन्हें भी अपनी साजिशों का शिकार बना दिया। इन लीडर्स में पहले लीडर थे सद्दाम हुसैन। इराक के ये ताकतवर लीडर 1968 में इराकी हुकूमत का हिस्सा बने थे। कई साल तक वो इराक की इनकलाबी कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन रहे। फिर 1979 में वो इराक के सदर बने थे। 1973 में तीसरी अरब इजराइल जंग के वक्त यहूदी फौजें दमिश्क से 20-25 किलोमीटर के फासले तक पहुंच चुकी थीं। दमिश्क तबाही के दहाने पर खड़ा था। शामी मुसलमान मुस्लिम दुनिया से मदद की अपीलें कर रहे थे। इस वक्त सद्दाम हुसैन की कोशिशों से इराकी फोर्सेस ने शाम का रुख किया। इराकी फौज की एक डिवीजन अफरा तफरी में शाम पहुंची। जब ये लोग दमिश्क में दाखिल हुए तो शामी अवाम उन्हें देखकर खुशी से नारे लगाने लगे। इराकी फौज अपने मुस्लिम भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ी और इस्राएली फोर्सेस पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि यहूदियों के कदम उखड़ कर रह गए। फिर ये फोर्सेस इस्राएली फौजियों को पीछे धकेलते हुए गोलान हाइट्स के करीब ले गई। फिर उन्होंने शामी फोर्सेस के साथ मिलकर इस्राएल पर एक फैसला कुन हमले की तैयारी शुरू की। लेकिन जब फतह सामने नजर आ रही थी तो मिस्र के हुक्मरान अनवर सादात ने इस्राएल से सुलह कर ली और यूं इस्राएल को फैसला कुन शिकस्त देने का ये सुनहरी मौका जाया हो गया। 1973 की जंग के बाद भी सद्दाम हुसैन इस्राएल के लिए खतरा बने रहे। 1979 में वो इराक के सदर बन गए। इस हैसियत में उन्होंने यहूदी रियासत के खात्मे के लिए इराक का एटमी प्रोग्राम, जो कि 1967 यानी 1967 से जारी था, उसे और तेज कर दिया। लेकिन इससे पहले कि इराक एटम बम बनाने के करीब पहुंच जाता, इजरायली तैयारों ने 1981 में इराक के शुमाल मशरकी इलाके में कायम इराकी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर बमबारी कर दी। इस हमले से इराकी एटमी मशीनरी तबाह हो गई और इराक का एटमी प्रोग्राम बरसों पीछे चला गया। लेकिन चूंकि सदर सद्दाम हुसैन इस वक्त ईरान के खिलाफ जंग में मसरूफ थे, इसलिए वो यहूदी रियासत को इस हरकत का मजा नहीं चखा सके। लेकिन कई बरस बाद 1991 में खलीज जंग के दौरान उन्होंने इसराइल से हिसाब बराबर कर दिया। इराकी फोर्सेस ने इसराइल पर कम से कम 42 मिसाइल फायर किए। इसराइल के साथ सद्दाम हुसैन ने अमेरिका का भी खूब मुकाबला किया। सद्दाम हुसैन ही वो शख्सियत थे जिनकी वजह से अमेरिका को अरब दुनिया में कदम जमाने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो इसराइल के मुकाबले में मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। अमेरिका को मालूम था कि अगर सद्दाम हुसैन की कुव्वत ऐसे ही बढ़ती रही तो इसराइल को इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले कुवैत के बहाने अमेरिका ने इराक पर 1991 में चढ़ाई कर दी। इसके बाद इराक को सख्त पाबंदियों में जकड़े रखा। 2003 में जब इराक बहुत कमजोर हो चुका था तो अमेरिकी फौज ने इस पर कब्जा कर लिया। इराक पर इल्जाम लगाया गया था कि इसके पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं, जबकि इसके अलकायदा से भी ताल्लुकात हैं। सद्दाम हुसैन का तख्ता उलटने के लिए अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनके हवारी हर हद तक गए। वो सद्दाम के खिलाफ नाम नेहाद सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में भी वीडियोस बनाकर दिखाते रहे, लेकिन ये सारे सबूत झूठ थे। मगर अमेरिका ने ये झूठ बोलकर पहले इराक पर कब्जा किया और फिर सद्दाम हुसैन को फांसी देकर कत्ल कर दिया गया। सदर सद्दाम हुसैन की मुकम्मल कहानी हम पहले भी बना चुके हैं। इसमें आप ज़्यादा तफसील से ये पूरी कहानी देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। लेकिन सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक और मुस्लिम दुनिया के हालात बहुत ख़राब हो गए। इराक खाना जंगी का शिकार रहा। फिर इसमें दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीम ने जन्म लिया, जिसने मुस्लिम दुनिया को भी तबाह कर दिया। आज इराक और शाम में जो अदम इस्तेहकाम नजर आता है, उसकी बड़ी वजह यही है कि वहाँ अब सद्दाम हुसैन जैसा
کوئی طاقتور لیڈر موجود ہی نہیں ہے۔ صدام حسین کے بعد اگر کوئی طاقت اسرائیل کو چیلنج کر سکتی تھی تو وہ تھے لیبیا کے صدر معمر قذافی۔ وہ امریکہ کے لیے صدام حسین سے بھی بڑا چیلنج تھے، بلکہ وہ تو برسوں سے امریکہ اور یورپ کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ معمر قذافی نے 1969 میں لیبیا کی حکومت سنبھالی تھی۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے امریکہ اور برطانیہ سے دشمنی مول لے لی۔ انہوں نے لیبیا میں قائم امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ختم کر دیے۔ معمر قذافی نے لیبیا میں نیشنل آئل کارپوریشن قائم کی، جس کے تحت لیبیا کی تمام آئل فیلڈز کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ اس طرح انہوں نے لیبیا کے تیل پر غیر ملکی قبضہ مکمل طور پر ختم کرا دیا۔ معمر قذافی نے امریکہ اور برطانیہ کے خلاف کئی فوجی کارروائیوں میں بھی حصہ لیا اور ان کے خلاف لڑنے والی تنظیموں کی بھرپور مدد بھی کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے برطانیہ کے علاقے شمالی آئرلینڈ کی علیحدگی پسند تنظیم آئرش ریپبلکن آرمی، جس کو IRA کہا جاتا تھا، اس کو بھی فنڈنگ کی۔ برطانوی حکومت خود تسلیم کرتی تھی کہ لیبین حکومت ہر سال IRA کو $20 لاکھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی گروپ بلیک سپٹمبر، جس نے 72 میں جرمن شہر میونخ میں 5 اسرائیلی ایتھلیٹس کو قتل کیا تھا، ان کی مدد کا الزام بھی کرنل قذافی پر ہی لگایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قذافی نے فلسطینی تنظیموں کی مالی مدد بھی جاری رکھی۔ 1974 میں انہوں نے لاہور میں ہونے والی اسلامی کانفرنس میں بھی حصہ لیا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ فیصل کے ساتھ مل کر نیا طاقتور اسلامی بلاک بنانے کے حق میں تھے، اس لیے امریکہ نے ان تینوں کو اپنے نشانے پر رکھا۔ شاہ فیصل کو 1975 یعنی 1975 میں قتل کر دیا گیا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں پھانسی دے دی گئی۔ تاہم معمر قذافی شروع میں امریکہ کی سازشوں میں محفوظ رہے۔ وہ مسلسل امریکہ کے لیے خطرہ بنے رہے۔ امریکہ ان پر دہشت گردی کے الزامات لگا کر مسلسل پابندیاں بھی لگاتا رہا۔ امریکہ نے انہیں قتل کرنے کی بہت سی کوششیں بھی کیں۔ ان میں سے ایک کوشش 1986 میں کی گئی، جب امریکی طیاروں نے لیبیا پر حملہ کر دیا۔ یہ آپریشن 1986 میں آپریشن ایلڈوراڈو کینن کے نام سے کیا گیا تھا۔ اس حملے میں جرمن شہر برلن میں ہونے والے ایک دھماکے کو بہانہ بنایا گیا تھا۔ اس دھماکے میں 3 لوگ ہلاک اور 229 زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی صدر رونالڈ ریگن نے اس کارروائی کا الزام معمر قذافی پر لگا دیا۔ اس کے بعد امریکی طیاروں نے لیبیا پر شدید بمباری کی۔ اس میں لیبیا کی ایئر بیسز اور صدارتی محل، جو کہ باب العزیزیہ میں واقع تھا، اسے بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن صدر قذافی بچ نکلے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں مالٹا کے پرائم منسٹر نے فون کر کے اس حملے کی وارننگ دے دی تھی۔ اس طرح ان کی جان بچ گئی، لیکن امریکہ پھر بھی ان کے خون کا پیاسا رہا۔ لیبیا پر امریکی حملوں کے 2 سال بعد 21 دسمبر 1988 یعنی 1988 کے روز دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ ایک امریکی طیارہ برطانوی شہر پر پرواز کر رہا تھا کہ اسے بم سے اڑا دیا گیا۔ اس دھماکے میں 270 لوگ مارے گئے۔ امریکی اور برطانوی انٹیلیجنس نے اس دھماکے کا الزام لیبیا کی خفیہ ایجنسی اور اس کے 2 اہلکاروں پر لگایا۔ ان میں سے ایک کا نام عبدالباسط القراہی تھا۔ شدید عالمی دباؤ کی وجہ سے لیبیا کی حکومت نے وقتی طور پر عبدالباسط کو برطانیہ کے حوالے کر دیا، لیکن کرنل قذافی نے بھی عہد کر لیا تھا کہ وہ کسی صورت اپنے شہری کو برطانوی جیل میں نہیں رہنے دیں گے۔ امریکہ نے صدر صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کر کے عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن معمر قذافی کا تختہ الٹنے کے لیے امریکہ کو کچھ عرصہ مزید انتظار کرنا پڑا۔ 2011 میں آخرکار طویل انتظار کے بعد امریکہ کو معمر قذافی کا تختہ الٹنے کا موقع مل ہی گیا۔ وہ اس طرح کہ 2011 میں عرب دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، جسے عرب سپرنگ کہا جاتا ہے۔ یہ انقلاب دراصل امریکی مدد کے ذریعے مختلف عرب حکمرانوں کی حکومتیں ختم کرنے کے لیے برپا کیا گیا تھا۔ اس انقلاب کا سب سے اہم نشانہ کرنل معمر قذافی ہی تھے۔ لیبیا میں سو کالڈ انقلاب کا آغاز ایک وکیل فتح تربیل کی گرفتاری سے ہوا۔ یہ وکیل لیبیا میں
1200 قیدیوں کی ایک جیل میں مبینہ قتل کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ ان کی گرفتاری پر بنغازی میں قیدیوں کی فیملیز سڑکوں پر آ گئیں اور وکیل کی رہائی کے لیے احتجاج شروع کر دیا، جبکہ بنغازی کی سڑکوں پر مارے گئے قیدیوں کی تصاویر والے بینرز بھی آویزاں کر دیے گئے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ان مظاہروں میں شدت پسند لوگ بھی شامل ہو گئے، جو کہ یقینی طور پر امریکہ کے پے رول پر تھے۔ وہ کلیشن کوفیں لے کر ان مظاہروں کا حصہ بننے لگے۔ یہ بالکل اسی قسم کے مظاہرے تھے جیسے کہ 1953 میں ایران میں CIA کی مدد سے ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹنے کے وقت کیے گئے تھے۔ یہ مظاہرے اچانک ہی شدت پکڑنے لگے، خاص طور پر لیبیا کے شہر بنغازی میں لا اینڈ آرڈر انتہائی خراب ہوتا چلا گیا۔ مظاہرین نے فوجی بیرکس اور پولیس اسٹیشنز پر حملے بھی شروع کر دیے۔ بڑی مقدار میں اسلحہ لوٹ لیا گیا اور معمر قذافی کی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی گئی۔ باغیوں نے بنغازی میں نیشنل ٹرانزیشنل کونسل کے نام سے اپنی الگ حکومت بھی قائم کر لی۔ اپوزیشن لیڈر مصطفیٰ عبد الجلیل کو اس کونسل کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ باغی کوئی احتجاج نہیں کر رہے بلکہ معمر قذافی کا تختہ الٹ کر امریکی ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ان کی لیبیا کی فوج سے لڑائی شروع ہو گئی۔ شروع میں باغیوں کے مقابلے میں کرنل قذافی کا پلہ بھاری رہا۔ ان کے پاس 50,000 فوجی، 2,000 سے زائد ٹینکس، 35 ہیلی کاپٹر اور 200 سے زائد لڑاکا طیارے بھی موجود تھے۔ اس کے مقابلے میں باغیوں کی تعداد صرف 20,000 تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے لیبین فوج کے اڈوں سے مارٹر بم، راکٹ لانچرز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور کچھ ٹینکس بھی حاصل کر لیے تھے۔ باغیوں نے پک اپ ٹرکس پر ہیوی مشین گنز نصب کر کے انہیں بختر بند گاڑیوں کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا۔ باغیوں نے جلد ہی بنغازی پر قبضہ کر کے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، لیکن کرنل قذافی نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے راستے میں کئی جگہوں پر باغیوں کو شکست دی اور واپس بنغازی کی طرف دھکیل دیا۔ اب معمر قذافی کی فوج بنغازی کے قریب پہنچ چکی تھی اور قریب تھا کہ امریکی مدد سے آنے والا یہ نام نہاد انقلاب ختم ہو جاتا کہ اچانک بازی مکمل طور پر پلٹ کر رہ گئی۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس اپنے کرائے کے باغیوں کی شکست ہرگز برداشت نہیں کر سکے۔ ان تینوں ملکوں نے 17 مارچ 2011 کو UN سیکیورٹی کونسل سے ایک اپنی مرضی کی قرارداد منظور کروا لی۔ اس قرارداد کے ذریعے ان تینوں پاورز کو سویلینز کی حفاظت کے نام پر لیبیا پر حملے کا اختیار مل گیا۔ اتحادی فورسز نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر سے لیبیا پر بمباری شروع کر دی۔ سائپرس جزیرے پر قائم برطانوی فوجی بیس بھی اس جنگ میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ باغیوں نے امریکی اور یورپی طیاروں کی بمباری کی آڑ میں طرابلس پر دوبارہ چڑھائی کر دی۔ امریکہ اور یورپ میں کرنل قذافی کے کم از کم 34 ارب ڈالرز کے اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے۔ کرنل قذافی اور ان کے بیٹے سیف الاسلام قذافی اور انٹیلیجنس چیف عبداللہ سنوسی کے وارنٹ گرفتاری بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے جاری کروا لیے گئے۔ اگست 2011 میں طرابلس معمر قذافی کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ اپنے علاقے سرت کی طرف پسپا ہو گئے۔ وہاں باغیوں نے انہیں گھیر لیا۔ 20 اکتوبر کو کرنل قذافی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ امریکی اور فرانسیسی طیاروں نے ان کے قافلے پر بمباری کر دی۔ شدید لڑائی کے بعد آخر انہیں زندہ پکڑ لیا گیا۔ کرنل قذافی جنگی قیدی تھے، لیکن باغیوں نے ان پر بے تحاشا تشدد کیا۔ انہیں بری طرح زخمی کرنے کے بعد بے دردی سے گولیاں مار دی گئیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس یہ تینوں ملک تھے جنہوں نے مل کر کرنل قذافی کو قتل کیا تھا۔ افسوس کہ لیبیا کے بہت سے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ سب لوگ قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکے۔ معمر قذافی کو قتل کرنے کے بعد لیبیا پھر دوبارہ کبھی بھی ایک مستحکم ملک نہیں بن سکا۔ یہ الگ الگ ملیشیا کے درمیان تقسیم ہو گیا اور پھر اسے کبھی بھی امن نصیب نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ ان ملیشیا سے ان کے آقا امریکہ اور برطانیہ اور فرانس بھی محفوظ نہیں رہے۔ 2012 میں برطانوی سفارت خانے پر بم حملے ہوئے، پھر برطانوی سفیر کے قافلے پر فائرنگ ہوئی
جس میں 2 گارڈز بھی زخمی ہوئے۔ 2012 میں ہی لیبیا کے جنگجو جنہیں امریکہ نے ہی ہتھیار دیے تھے، انہوں نے امریکی قونصلیٹ پر حملہ کر کے سفیر کرسٹوفر سمیت 4 امریکیوں کو قتل کر دیا۔ امریکہ نے اس واقعے پر ایک فلم 13 آورز دی سیکرٹ سولجرز آف بنغازی بھی بنائی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے انہوں نے صومالیہ کی لڑائی پر بلیک ہاک ٹاؤن مووی بنائی تھی۔ اپنے سفیر کے قتل کے بعد امریکہ کو لیبیا میں اپنا قونصل خانہ بند کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کو بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد 2013 میں طرابلس میں فرانس کے سفارت خانے پر بھی کار بم حملہ ہوا۔ اس دھماکے میں سفارت خانے کی ایک دیوار گر گئی، جبکہ 2 فرینچ گارڈز زخمی ہو گئے۔ معمر قذافی کے قتل کے بعد لیبیا آج تک مستحکم نہیں ہو سکا۔ نقطہ کے ناظرین، اس لنک پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی فوجی طاقت کا فرق کیا ہے، اور اس لنک پر آپ جان سکتے ہیں کہ دنیا کی 5 بڑی فوجی طاقتیں کون سی ہیں۔